या अल्लाह प्लीज़ सानिया को जल्दी वापस भेज दें। वो दुल्हन का घूंघट ओढ़े दुआ कर रही थी। वो एक मिडिल क्लास मगर इज़्ज़तदार लड़की थी, जबकि सानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी शादी शावेर सुल्तान से हो रही थी। जब अपनी बारात के दिन सानिया ने उसे अपना लिबास और घूंघट पहनाकर वादा किया कि वो कुछ देर में लौट आएगी, पर वो ना लौटी। जब बारात पहुंची और निकाह का वक्त आया तो हकीकत मालूम होने पर शावेर सुल्तान ने उसी से निकाह कर लिया। वो बेहद खौफजदा सी ज़बरदस्ती शावेर सुल्तान के साथ रुखसत की गई। हाँ, अब आज़ाद कर दो सानिया को, मेरा मकसद पूरा हो गया। कमरे में दाखिल होते ही शावेज ने फौर पर कहा। वो इस वक्त अपनी दोस्त के कमरे में मौजूद दुल्हन का लिबास पहने कांपते वजूद के साथ बैठी थी। या अल्लाह प्लीज़ तानिया को जल्दी भेज दें। वो दुल्हन का घूंघट ओढ़े मुसलसल दुआ कर रही थी। वो एक मिडिल क्लास लेकिन इज़्ज़तदार लड़की थी, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड सानिया बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी शादी शावेर सुल्तान से हो रही थी। सानिया ने अपनी बारात वाले दिन अपना दुल्हन का लिबास उसे पहनाया और उसके चेहरे को घूंघट में छुपाते वो घर से चली गई। उसने वादा किया था कि वो कुछ देर बाद लौट आएगी, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो नहीं लौटी। जब बारात पहुंची और निकाह का वक्त आया तो वो खुद की हकीकत मज़ीद छुपा नहीं सकती थी, लेकिन सब मालूम हो जाने के बाद भी शावेर सुल्तान ने उससे निकाह कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाई कि सानिया के वालिदैन उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए थे कि उसकी इज्जत इस वक्त वही संभाल सकती है। इस सब के बाद वो बेहद खौफजदा सी शावेर सुल्तान के साथ रुखसत कर दी गई। हाँ, अब आज़ाद कर दो सानिया को, मेरा मकसद पूरा हो गया है। ये कहते हुए शावेर कमरे में दाखिल हुआ था। दुल्हन के लिबास में सजी संवरी बैठी वो कमरे का दरवाज़ा खोलने और किसी के कदमों की अपनी तरफ बढ़ती धमक की आवाज़ सुनते उसका वजूद कँपकँपाया था। उसने अपने पसीने से भीगती हथेलियों को ज़ोर से बंद किया। वो अपनी आंखें भी इसी तरह बंद कर गई जैसे इस तरह वो आने वाले किसी भी खतरे से बच जाएगी। घूंघट उस वक्त भी उसके चेहरे पर मौजूद था। शावेर सुल्तान ने एक सरशारी की कैफियत में बेड के नज़दीक आकर उसके मुकाबिल बैठ गया। घूंघट में उसका दम घुटने लगा। दिल की धड़कनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही थी। वो नहीं जानती थी कि शावेर सुल्तान का क्या रद्द अमल होने वाला है। वो यकीनन सानिया के मुकाबले में इस आम सी लड़की को किसी सूरत अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करता। निकाह के वक्त दोनों खानदानों ने अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए और लोगों की बातों से डरते दुल्हन के लिबास में सानिया की जगह उसे देखने के बावजूद निकाह करते रुखसत कर दिया था। कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही देखते रहने के बाद शखवीर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते इसका घूंघट उल्टा दिया। वो बुत बनी बैठी थी, जिसम लड़जाहट का शिकार था, होंठ कपकपा रहे थे। शखवीर सुल्तान को इस नाज़ुक वजूद पर तरस आने लगा। वो आंखों में अजीब तासरात ली उसे देखने में महव था। जब बंद आंखों के साथ इसने कुछ बोलने की कोशिश की तो शाहवीर हमातन गोश हुआ। तो देखें, वो मुश्किल बोली। देख ही तो रहा हूँ। शाहवीर की गंभीर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने अपनी आंखों से पलकों की झालर उठाते हैरत से उसे देखा और फिर शाहवीर सुल्तान को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसकी पलकें दोबारा से उसकी आंखों पर सजदा रेज हो गईं। उसने शाहवीर सुल्तान की आंखों में एक वालिहानापन महसूस किया था, लेकिन फिर उसे अपना वहम जानती वो अपना सर झटक गई थी। वो सानिया यकीनन किसी मुश्किल में फंस गई होगी। प्लीज़ देखें, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। आप सानिया को तलाश करने की कोशिश करें। वो मिल जाएगी तो आप उससे शादी कर लेना। वो बड़ी हिम्मत से बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। सानिया के नाम पर शाहवीर सुल्तान के माथे पर नाखुशगवार बल पड़े थे। मेरी बात सुनो मीरब। शाहवीर सुल्तान का लहजा संजीदगी के साथ बहुत नरमी लिए हुआ था। उसके मुंह से अपना नाम सुनते वो पूरी आंखें खोले मुतवज्जो हुई थी। शाहवीर ने हाथ बढ़ाते उसका नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया तो मीरब ना चाहते हुए भी अपना हाथ छुड़वा ना सकी, क्योंकि शाहवीर सुल्तान के अंदाज में इस्तेहकाक नुमाया था कि वो उस पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। बेशक निकाह कैसे भी हालात में हुआ हो, हमारा निकाह हुआ है। बेशक हालात जैसे भी रहे हों, तुमने मुझे और मैंने तुम्हें अपने पूरे होश और हवास में कबूल किया है, तो अब मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोबारा सानिया का जिक्र करो। तुम यहाँ उसकी फिक्र में बोल रही हो जो तुम्हें मुश्किल में डालती पता नहीं कहाँ चली गई। अपनी भारी आवाज़ में बोलते शाहवीर सुल्तान इसे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन आखिर में सानिया का जिक्र करते उसके लहजे में हैरानगी नुमाया थी कि वो कैसी लड़की थी जो अभी भी अपनी मतलब परस्त दोस्त के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। मीरा खूबसूरत थी,
یہ نظر آتا تھا، لیکن وہ بہت معصوم بھی تھی۔ یہ شاہویر سلطان اب جان رہا تھا، اسے بے اختیار میرب پر پیار آنے لگا تھا، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایسی ہی پاک شفاف لڑکی چاہیے تھی۔ اسے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ اسے پانے کے لیے اس نے تھوڑا سا کھیل کھیلا تھا اور وہ مکمل اس کی ہوتی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس پر اس کا دل و دماغ مطمئن تھے۔ شاہویر سلطان کو اس پر پیار آیا تو وہ بلا جھجک اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے میرب کو ہکا بکا کر گیا، لیکن ایک بار اسے چھوا تو شاہویر سلطان کے دل میں تشنگی بڑی تھی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ پاتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میرب کی جان جیسے ہتھیلی پر آئی تھی۔ اس نے شاہویر سلطان کا یہ روپ بالکل نہیں سوچا تھا، اسی لیے اسے قبول کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی رد عمل سوچے بیٹھی تھی، لیکن شاہویر سلطان نے اس کی تمام سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ ایسے رویے رکھے ہوئے تھا جیسے وہ اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہو۔ دیکھیں، میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ بنانا چاہا۔ دیکھ تو چکا ہوں، اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے میں مزید دیوانہ پاگل بن جاؤں؟ تمہاری اس خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا بھی تو بنتا ہے نہ۔ خماری بھرے لہجے میں بولتا شاہویر سلطان اپنی من مانیوں میں مگن تھا۔ وہ اس کے کاندھے پر سر جھکائے وہاں اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا تو میرب نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ اس کا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ دیکھے، یہ صحیح نہیں ہے، میرب نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا، جبکہ میرب کے اس طرح جھٹکے پر شاہویر سلطان کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ اس لیے وہ میرب کے بازو کو کونے سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر گیا۔ چہرے پر کچھ سختی لیے تاثرات تھے، بازو پر گرفت بھی سخت سی تھی۔ اسی افتاد پر میرب سہمی تھی۔ شاہویر سلطان تمام فاصلے مٹاتا اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ میرب کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی پھیلنے لگی۔ بتاؤ مجھے، کیا صحیح نہیں ہے؟ تم میرے نکاح میں نہیں ہو؟ تمہیں چھونے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے کیا؟ جواب دو مجھے۔ تم اس نکاح کی حیثیت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ میں ایک بار بہت نرمی سے تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ہمیں اس نکاح کی حقیقت کو اب قبول کرنا ہے۔ مجھے کسی تیسرے کی وجہ سے ہمارے درمیانی تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ مجھے آج اور ابھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی۔ میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور ہر گزرتا لمحہ تمہیں اس بات کا یقین دلائے گا۔ شاہویر سلطان اپنے کہے کو کس طرح پورا کرتا ہے؟ شاہویر سلطان نے گہری سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتے میرب کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میرب بس ٹکر ٹکر شاہویر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہویر نے کچھ پل اس کی طرف دیکھا، پھر اسے اس کے بھاری دوپٹے سے آزاد کرتے دوپٹے کو ایک طرف رکھ دیا۔ میرب بری طرح چونکی۔ اس نے شاہویر کے سینے پر ہاتھ رکھتے جلدی سے پیچھے ہونا چاہا، لیکن پھر خود کو دوپٹے کے بغیر دیکھتے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی خود سے ہی شاہویر سلطان کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کی اس ادا پر شاہویر سلطان مر مٹا تھا۔ اس نے اس کی کمر کے گرد اپنا ایک بازو حائل کیا جو دوسرے ہاتھ سے اسے پہنائی گئی جیولری اتارنے لگا۔ شاہویر بخوبی جانتا تھا کہ میرب ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ اس کے حصار میں موجود میرب کا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ وہ ہلکی پھلکی مزاحمت کرتے اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن شاہویر چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ شاہویر نے میرب کا سر تکیے پر رکھتے خود کو اس پر سایہ کیا تو میرب نے ایک بار پھر کچھ بولنا چاہا، لیکن اب کی بار شاہویر سلطان اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا وہاں اپنے لبوں کا قفل لگا دیا۔ آہستہ آہستہ میرب کی مزاحمت بھی دم توڑتی چلی گئی۔ میرب کی صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے شاہویر کو کمرے میں تلاشا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ شاہویر کے بارے میں سوچتے میرب کے چہرے پر خود بخود شرمگین سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی سست روی سے بیڈ سے اٹھی الماری کی طرف چلی آئی۔ رات ہی شاہویر نے اس کے پہننے والے کپڑے دکھا دیے تھے۔ اپنے لیے ہلکے سے کام والا سوٹ نکالتے میرب کی سوچ ثانیہ کی طرف گئی تھی۔ یقیناً یہ کپڑے شاہویر نے ثانیہ کے لیے ہی خریدے ہوں گے، میرب نے افسردگی سے سوچا، اور پھر وہ ثانیہ کے بارے میں فکر مند ہوتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی کہ نہ جانے ثانیہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ واش روم سے آتے ڈریسنگ ٹیبل سامنے کھڑی ہوتے وہ اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس وقت وہی چہرہ جو ابھی کچھ وقت پہلے شرم کی سرخی لیے ہوا تھا، اب اس چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میرب نے بے چینی سے اپنا نچلے لب کو کاٹتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت شاہویر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے میرب نے گہری سانس بھری
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شاویر اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جلدی کرو، نیچے کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شاویر کی بات پر میرب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرب کو یوں سوالیہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر شاویر نے خود ہی ایک طرف بڑا دوپٹہ اٹھاتے اس کے کندھوں پر پھیلایا تو میرب کچھ خجل سی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ آجا، تم ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو، تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں۔ شاویر نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب چل دیا۔ میرب نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو شاویز اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ اس کی جلد بازی پر میرب کو بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر کون ہے جو اس سے ملنے آیا ہے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میرب نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ تمہاری ساری باتیں سنوں گا مگر پہلے خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ آؤ۔ شاویز بولتے ہوئے اسے گھر کے لاؤنج میں لے آیا۔ یہاں موجود ہستی کو دیکھتے ہی میرب نے حیرانگی سے پورا منہ اور آنکھیں کھولے شاویز کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ تائی امی، آپ یہاں؟ مجھے تو آپ کو دیکھے یقین نہیں آ رہا۔ شکر ہے آپ آ گئی۔ مجھے آپ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ رات گھر نہ آنے پر پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میرب ان کے گلے لگتی بولی، ساتھ ہی اس نے آنسو بہانا بھی شروع کر دیے، جس پر شاویر سلطان تڑپتے ہوئے آگے بڑھا کہ میرب کی آنکھوں میں آنسو اسے کسی طور منظور نہیں تھے۔ میں صبح صبح تمہارے جاگنے سے پہلے تائی امی کو اس لیے لے آیا ہوں تاکہ تم پریشان نہیں ہو اور رو نہیں، لیکن اگر تم نے اسی طرح رونا ہے تو میں تائی امی کو واپس چھوڑ آتا ہوں۔ شاویر نے ان کے نزدیک آتے دھمکی لگائی تو میرب جھٹ تائی امی سے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں، میں اب نہیں رو رہی۔ میرب نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے شاویر کو دیکھا، جس پر شاویر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ملازمہ سے ناشتہ لگوانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ میرب ایک بار تائی امی کے گلے لگی۔ میرب کا اس دنیا میں تائی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ تائی امی بیوہ تھیں۔ تائی امی وہ میں۔ میرب نے انہیں اپنے یہاں موجودگی کی وجہ کے بارے میں بتانا چاہا لیکن تائی امی اسے ٹوک گئیں۔ مجھے شاویز نے سب بتا دیا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ اللہ نے شاید ایسے ہی ہونا تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔ اللہ نے شادی شدہ جوڑے بنا رکھے ہیں تو تمہیں تمہارا جوڑ ایسے ہی ملنا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تمہیں شاویز جیسا شوہر ملا، تائی امی نرمی سے بولتی آخر میں شاویز کی تعریف کرنے لگی تو میرب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ شاویز کے بارے میں سوچنے لگی، اس نے جس طرح اسے مان اور عزت دی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ خیال کر سکتا ہے، ورنہ کل وہ جتنا ڈری ہوئی تھی آج دل اتنا ہی پرسکون سا تھا، لیکن کہیں ثانیہ کے لیے فکر مندی بھی موجود تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے میرب کی نگاہیں مسلسل شاویز کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میرب کی نظروں میں شاویز کے لیے ممنونیت تھی۔ وہ اس کے کہے بغیر اس کی تائی امی کو لے کر آیا تھا، جبکہ شاویز کی نظروں میں تو میرب کے لیے ایک والہانہ پن تھا، محبت تھی جس سے میرب ابھی انجان تھی۔ وہ ان سب کو شاویز کی اچھائی کا نام دے رہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا جو ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں اتنے اچھے طریقے سے قبول کر چکا تھا۔ دوسری طرف تائی امی بھی باریک بینی سے شاویز کو پرکھ رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی زبان ان کی سمجھ میں بخوبی آ رہی تھی اور وہ کشمکش کا شکار ہونے لگی۔ انہیں سمجھ آنے لگا کہ کچھ ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے، جس سے میرب بھی انجان ہے۔ شاویز کا ہر ایک عمل اس کی طرف سے محبت اور خوشی کا احساس دلا رہا تھا۔ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کل وہ کسی مجبوری میں میرب کو اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے۔ وہ تو ایسے مطمئن تھا جیسے وہ میرب سے ہی شادی کا خواہش مند ہو۔ تائی امی ایک جہاں دیدہ خاتون تھی، لوگوں کے چہرے پڑھنے انہیں آتے تھے۔ میرب تو بہت معصوم تھی لیکن انہیں بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا، لیکن فی الوقت وہ میرب کے سامنے کسی قسم کا شاویز سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ میرب کے دل کی خوشیوں کی دعا کرتی ناشتہ کرنے لگی تھی، لیکن دل میں کہیں فکر مندی پیدا ہونے لگی تھی کہ کہیں شاویز اچھا پن کسی بڑے دھوکے کا باعث نہ بن جائے جو میرب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے وہ اللہ سے سب اچھا ہونے کی امید کرنے لگی۔ شام کے وقت تائی امی نے واپسی کی تیاری کی تو میرب اور شاویز نے بار بار انہیں اپنے پاس رکنے کو بولا مگر وہ نہیں مانی تو مجبوراً انہیں ڈرائیور کے ساتھ واپس ان کے گھر بھیجنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد میرب دکھی پن سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تو شاویز نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چپ میری جان، میں ہوں نا، ہم ان کے پاس آتے جاتے رہا کریں گے، کبھی انہیں اپنے گھر بلا لیا کریں گے۔
میں تمہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ شاویز اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ شاویز کی بات سنتے میرب نے سر ہلاتے خود بھی اپنی آنکھوں کے گیلے پن کو صاف کرنے لگی۔ پھر ایک دم سے ثانیہ کا خیال آیا تو اس نے چہرہ اٹھاتے شاویز کی طرف دیکھا تو پھر اپنی بھرپور توجہ لیے جو اسے دیکھ رہا تھا وہ ثانیہ۔ میرب ثانیہ کا نام لیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی کہ رات بھی ثانیہ کا نام لیا تھا تو شاویز کافی غصے میں آ گیا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جس سے وہ ثانیہ کے بارے میں جان سکتی۔ اس کا سیل فون بھی ادھر ثانیہ کے گھر میں ہی رہ گیا تھا۔ ثانیہ کے نام پر شاویز کے چہرے پر پھر سے برہمی بھرے تاثرات ابھرے تو میرب نے مزید آگے بولنے کی بجائے اپنے لب سختی سے بند کر لیے تھے۔ میرب کو خود سے ڈرتا پا کر شاویز نے خود کو نارمل کرتے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ثانیہ رات کو ہی اپنے گھر واپس آ چکی ہے، پریشان نہیں ہو۔ شاویز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ بتایا تو میرب نے ٹھنڈی سانس بھری کہ ثانیہ خیریت سے تھی۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرب نے جلدی سے پوچھا کہ یہ سوال تو اس نے کل بھی ثانیہ سے بے شمار بار پوچھا تھا، مگر ثانیہ ٹال مٹول کرتی بس اپنی چلاتی گھر سے چلی گئی تھی۔ میرب میری جان، میں کسی جان گیا لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ اوکے، وہ کیوں اور کیا کرنے کل آ کے اتنے اہم دن گھر سے نکلی تھی؟ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب شاویز نے رسان سے پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرب نے پھر سے کوئی سوال پوچھنا چاہا جب شاویز اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ بس اب سب کی فکر ہو گئی، اب اپنے اس بیچارے شوہر کی طرف بھی توجہ دے لیں، مہربانی ہوگی۔ شاویز نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکراتے بھاری لہجے میں درخواست کی تو اس کے الفاظ پر میرب کی نظریں جھکی تھیں اور چہرہ گلابی سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ شاویز نے بغور ان بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ یہ شرم و حیا کا پیکر لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاویز کو ایک دم سے اس پر پیار آ گیا تو اپنے بازو اس کے گھر سے کمر سے لگا گیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ جیسے اپنے دل و دماغ کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے، اور اس محبت کو محسوس کرتے اس کا دل و دماغ پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ میرب کے لیے شاویز کے انداز اور عمل بہت انوکھے اور حیرت انگیز تھے۔ پہلے تو کچھ پل وہ جھجکتے ہوئے اپنے بازو پہلو میں لٹکائے کھڑی رہی، لیکن پھر وہ بھی اپنے بازو اس کے گرد حائل کر گئی تھی جس پر شاویز نے اسے مضبوطی سے خود سے لگایا تھا۔ شاویز جب کافی دیر سے ایسے ہی اسے لیے کھڑا رہا تو میرب نے دھیمی سی آواز میں اسے پکارا تو شاویز اپنی بند آنکھیں کھولتا جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ میرب کے منہ سے اپنا نام سنتے اسے بہت اچھا لگا تھا، جس کا انعام وہ اسے اس کے ہونٹوں پر لمس چھوڑتے دے گیا تھا۔ وہ میرب کے لبوں کو چھوتا انہی کے انعام سے نوازتا پیچھے ہوا تو میرب کو اس کے ساتھ میں کھڑا رہنا دشوار لگنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ بوکھلائی جب شاویز اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا۔ میرب نے جلدی سے اطراف میں نظر ڈالی کیونکہ گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ یہ میں پیار کر رہا ہوں اور مزید ابھی پیار کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی کے لیے تو ہم کمرے میں جا رہے ہیں، اور کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تم بھی نہیں کرو اور خود کو بس میرے حوالے کر دو۔ میں تمہیں بہت سنبھال کر رکھوں گا کیونکہ تم اتنی ہی ضروری ہو مجھے۔ شاویز ہر لمحہ ہر پل اپنے جذبات عیاں کرنے میں مگن تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ وہ میرب کو کل کس طرح اپنی نکاح میں لے کے آیا ہے۔ اس طرح وہ میرب کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرب ہر بار شاویز کے لفظوں پر حیران ہوتے اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بس ایک اچھا شوہر بن رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ ثانیہ بھی ہوتی تب بھی اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ شاویز، آپ ایسے ری ایکٹ کرتے ہیں جیسے ہماری شادی پیار محبت کی ہو، جبکہ شادی سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بس ایک بار دیکھا تھا۔ میرب اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ میرب کے الفاظ پر شاویز چونکا اور جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل پیار محبت تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ویسے بھی نئے جوڑے، شادی شدہ جوڑے ایسے ہی رہتے ہیں، بعد میں وقت گزرتے سب بدلتے جاتے ہیں، تو اس لیے لڑکی اس وقت کو کھل کر انجوائے کرو۔ شاویز نے بروقت بات بنائی تھی، مطلب آپ کچھ عرصے بعد بدل جائیں گے۔ میرب کے چہرے پر افسردہ سے تاثرات آئے جن کو شاویز نے دل ہی دل میں انجوائے کیا، لیکن وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا گیا۔
ہاں ہاں بالکل، میں تو بس کچھ دن تمہارے لیے مصنوعی سنجیدگی سجا گیا۔ ہاں ہاں بالکل، میں تو بس کچھ دن تمہارے لیے زیادہ وقت گھر پر گزار رہا تھا، لیکن اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو میں کل سے اپنی بزی روٹین میں واپس چلا جاؤں گا۔ شاویز کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا، جس پر میرب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے بچوں کی طرح منہ بس ہونے لگی۔ اس کے اتنے کیوٹ ایکسپریشن پر شاویز کو اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل لگنے لگا۔ نہیں، میرا ایسا مطلب تو نہیں تھا، پلیز اب آپ برا نہیں مانی، آئی ایم سوری۔ میرب اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے التجا کرنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چھپا رہی تھی، اور بس یہیں تک شاویز اسے تنگ کر سکتا تھا۔ وہ جھٹ اسے ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے سر کو دھیرے سے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولا، زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اس نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاویز، مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، کیونکہ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس میں آپ بالکل خوابوں کے شہزادے کے طور پر داخل ہوتے میری زندگی کو حسین بنا گئے ہیں۔ میرب اپنا ایک بازو اس کے بازو کے گرد حائل کیے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے پاس رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ارد گرد کا ہوش بھلا ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے تھے، جب اچانک سے شاویز کا سیل فون بجا۔ دونوں ہی کا ٹرانس ٹوٹ رہا تھا۔ میرب اسے فاصلے پر ہوتی دوبارہ اس سے اپنے بال سجھانے لگی تو شاویز نے برا سا منہ بناتے اپنے جیب سے سیل فون نکالا تھا۔ یہاں چمکتے نمبر کو دیکھ کر شاویز کے چہرے پر پریشانی اور غصہ چھانے لگا۔ شاویز، کس کی کال ہے؟ آپ کس طرح پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ شاویز کو کافی دیر کال نہ اٹھاتے دیکھ کر نیرب نے اس کی طرف توجہ کی تو پوچھا، بزنس کے سلسلے میں کال ہے؟ میں سن کے آتا ہوں، تم جلدی سے تیاری کر لو، پھر ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ شاویز اسے تاکید کرتا سیل فون ہاتھ میں لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب نے اس کا یہ عمل تعجب سے دیکھا، کیونکہ وہ یہ کال کمرے کے ٹیرس پر بھی جا کر سن سکتا تھا، کیونکہ وہ عموماً کالز لیتے وقت ٹیرس پر ہی نکل جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں آج ایسا کیا تھا کہ میرب نے شاویز کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ وہ کچھ بخلاہٹ کا شکار ہوتے کمرے سے باہر گیا تھا۔ میرب ان چند دنوں میں شاویز کو بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنا سر جھٹک گئی کہ وہ خود خواہ مخواہ وہم کر رہی ہے۔ شاویز ڈنر کے بعد میرب کو شاپنگ کرانے کے لیے مال لے آیا۔ جب وہاں میرب کی نظر اچانک ثانیہ پر پڑی تھی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھتے اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ دوسری طرف شاویز بھی ثانیہ کو دیکھ چکا تھا، تو وہ جلدی سے میرب کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے مال کی اس شاپ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شاویز، کیا ہو گیا ہے؟ وہاں ثانیہ تھی، مجھے اس سے ملنا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ لڑکا کون تھا، میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ میرب نے ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑتے ثانیہ کو دیکھنا چاہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ شاویز نے مال سے باہر نکلتے پارکنگ کی طرف رخ کیا اور اپنے گاڑی کے پاس پہنچ کے پہلے میرب کو گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب بتائیں وہ لڑکا کون تھا؟ ثانیہ بہت خوش لگ رہی تھی اس کے ساتھ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب تجسس بھری آواز میں بولی، تو وہ ثانیہ کا ہونے والا شوہر ہے، وہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، تو یقیناً وہ لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہوں گے۔ اس طرح تم ان کے پاس جاتی، انہیں ڈسٹرب کرتی تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ شاویز کی بات پر میرب کا حیرانگی سے منہ کھلا، پسند کی شادی؟ ثانیہ نے تو کبھی مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ میرب بولتے بولتے رکی تھی اور پھر جیسے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، تو کیا وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے گھر سے گئی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی؟ میرب نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے کچھ، تم زیادہ غمزدہ نہیں ہو، دفع کرو اسے۔ شاویز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا۔ یقیناً اسے ثانیہ کی دھوکہ دہی پر گہرا رنج پہنچنے والا تھا۔ شاویز، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہم دونوں تو بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اگر اس دن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میرب نے کچھ سوچتے خوف سے جھرجھری سی لی، نہیں سوچنا اس بارے میں زیادہ، اور ویسے بھی اس جگہ مجھے ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ نے تمہیں میری قسمت میں بہت پہلے سے لکھ دیا تھا، تو جیسے بھی تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا، اس لیے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچو۔ شاویز نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا ایک بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاویز،
میرب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے الفاظ پر شاویز مسکرایا۔ پہلے نہیں جانتا تھا کہ میں اچھا ہوں، مگر اب جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو اور بار بار مجھے باور کراتی ہو کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو یقین آنے لگا ہے کہ میں تھوڑا مغرور بھی ہونے لگا ہوں۔ شاویز نے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ اکثر اسے یہ جملہ بولنے لگی تھی۔ اس کی بات پر میرب بھی مدم سا ہنسی تھی، تو شاویز نے گہری سانس بھری کہ وہ اس کا دماغ ثانیہ سے ہٹا گیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو ثانیہ سے میرب کا ٹکراؤ ہو ہی سکتا تھا، تو تب کیا ہونا تھا؟ شاویز نے سوچا، سچائی کھلنے پر نہ جانے میرب کا کیا رد عمل ہو۔ ثانیہ ایک لڑکے عمر کو پسند کرتی تھی، جو کہ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بس اچھا اور میٹھا بولنے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس کا کام بس امیر لڑکیوں کو اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں پھنسانا تھا، جس میں ثانیہ بھی شامل تھی۔ ثانیہ تو اس کے پیار میں پاگل ہوتے ہوئے شادی کا ارادہ باندھی تھی، لیکن جب ثانیہ نے گھر والوں سے بات کی تو اس کے ماں باپ کی شادی کے لیے راضی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ثانیہ کا رشتہ شاویز سے سلطان سے طے کر دیا۔ ثانیہ نے روتے دھوتے جب یہ بات عمر کو بتائی تاکہ وہ کچھ کر سکے، لیکن آگے سے عمر نے بہت ٹھنڈا رد عمل دیا۔ اس پر ثانیہ کو اپنے ماں باپ کی بات لینے کو کہا، اور اس نے کہا کہ ثانیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے تو اس کے ماں باپ کا سب کچھ اسی کا ہے، تو اسی طرح وہ شاویز سے شادی کرے گی تو شاویز کا بھی سب کچھ اسی کا ہو جائے گا، جس کے بعد ثانیہ کسی بھی بہانے شاویز سے طلاق لے لے گی تو تب عمر اس سے شادی کر لے گا، تاکہ اس کے بعد دونوں زندگی آرام سے گزار سکیں اور انہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ ثانیہ جیسے تیسے عمر کی یہ بات مان گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عمر سے ملاقاتیں بھی جاری رکھیں اور دوسری طرف شاویز سے شادی کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دیں، لیکن دوسری طرف شاویز سلطان نے ان کے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ اس نے ایک دن ثانیہ کو عمر کے ساتھ کسی ہوٹل میں دیکھ لیا۔ اسے کچھ شک ہوا، جس کے بعد اس نے ثانیہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے ایک بندے کو مقرر کر دیا، جس کے بعد اس پر اسے پتہ چلا کہ ثانیہ اس لڑکے سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے والی ہے۔ شاویز سلطان کو اس لڑکے اور ثانیہ کی مکاری پر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اس رشتے کو بہت جلد ختم کر دیتا کہ جب ایک دن ایک مال میں شاویز کا میرب سے ٹکراؤ ہوا۔ میرب بھی اس مال میں ثانیہ کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے ساتھ ٹکرانے والی لڑکی کو اپنے ایک بازو سے سہارا دیتے شاویز نے اسے سنبھالا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اور جب اس کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو پھر وہ کچھ ہی دیر دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، سنبھلتے ہی میرب نے کہا۔ اتنے میں ان کے پاس ثانیہ بھی آ گئی۔ ارے شاویز، آپ یہاں کیسے ہیں؟ ثانیہ نے اسے دیکھتے مروت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، شاویز نے بمشکل میرب کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور ثانیہ کو دیکھتے ہی نظریں پھیر گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرب، یہ شاویز ہے، میری فیانسی، اور یہ میری بڑی اچھی دوست میرب۔ ثانیہ نے ان دونوں کا تعارف کرایا تو میرب کو ثانیہ کا دوست معلوم ہونے پر اس کا دل برا ہوا تھا۔ دل میں کہیں یہ احساس جاگا کہ کہیں وہ بھی ثانیہ کی طرح بری لڑکی نہ ہو، لیکن اس کا دل تو باغی ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے اس نے وہاں سے جاتے میرب کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا تھا کہ میرب ایک شریف لڑکی ہے۔ ثانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اسے سبق سکھانے کے لیے شاویز نے شاید اسے شادی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ایک پلاننگ کے تحت وہ میرب کو حاصل کر چکا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ کے گھر آنے پر اس کے ماں باپ نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا۔ انہیں یہی لگا کہ ثانیہ اپنی پسند کی وجہ سے یہ شادی اپنی مرضی سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن جب ثانیہ نے بار بار انہیں بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بات پر یقین کر لیا اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد دیکھتے اس کی پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کی حامی بھر لی۔ ثانیہ عمر سے شادی کر چکی تھی اور شادی کے کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے جب اسی ہوٹل میں شاویز میرب کو لیے داخل ہوا تھا۔ ثانیہ کی نظر میرب پر پڑ چکی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنی نظر پھیر گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے شرمندگی کے نشانات نہیں تھے، لیکن جیسے ہی شاویز اور میرب ٹیبل پر جا کر بیٹھے عمر کی نظر بھی اس پر پڑی۔ وہ شاویز کو پہچانتا تھا۔ تمہارے ایکس فیانسی کے ساتھ تمہاری دوست کی شادی ہو گئی تھی نا، تو تم اپنی دوست سے نہیں ملو گی کیا؟ عمر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے اس سے نہیں، خواہ مخواہ کے ڈرامے کرے گی۔ ثانیہ نے منہ کے زاویے بناتے کہا۔ ویسے تمہاری اس غریب سی دوست کی لاٹری نکل آئی ہے، تمہارے برابر آ گئی ہے، تو اب تمہیں اس سے دوستی رکھنی چاہیے۔ عمر نہ جانے اسے کیا کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر اسے ٹوک گیا۔ جاؤ اپنی دوست سے ملو
اور پھر بہانے سے مجھے بھی وہاں بلا لینا۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی کام نکل سکتا ہے۔ عمر نے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ پلان کر لیا۔ عمر کو اپنے مطلب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس کی بات پر ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرب اور شاویز کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو میرب، کیسی ہو؟ ثانیہ نے ان کے نزدیک پہنچ کے کہا۔ ثانیہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات سجائے تھے اپنے پاس۔ ایک دم سے ثانیہ کی آواز سنتے میرب چونکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ثانیہ سے گلے ملنا چاہا، لیکن پھر اس کی طرف سے ملنے والے دھوکے کے بارے میں سوچتی وہ بیٹھ گئی۔ لیکن وہ اس سے زیادہ بے مروت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سوال کا جواب دینے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہوگی، اسی لیے تو شرمندگی کے مارے میں تم سے ملنے نہیں آ سکی اور نہ ہی تمہارا شکریہ ادا کر سکی کہ تم نے میرے والدین کی اس دن عزت بچائی۔ میں اس دن چاہ کر بھی گھر واپس نہیں آ سکی کیونکہ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ رات ہونے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے لے گئے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ثانیہ کے یہ کہنے کی دیر تھی، میرب اس کی بات پر یقین کرتی اسے معاف کر گئی، جبکہ ثانیہ کی باتیں سنتے شاویز کے ماتھے پر غصے سے بل پڑنے لگے تھے۔ مجھے پتہ تھا ثانیہ کے ساتھ لازماً کوئی بڑا مسئلہ ہوا ہوگا، ورنہ وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میرب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنائیت سے کہا۔ ثانیہ بیٹھتے ساتھ ایک نظر عمر کی طرف دیکھنے لگی تو میرب نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ تم اپنے ہسبینڈ کو بھی یہاں بلا لو، میرب نے خوش اخلاقی دکھائی، اور ثانیہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ اس نے جلدی سے عمر کو بھی اشارے سے اپنی طرف بلا لیا۔ دوسری طرف غصہ اور ناگواری سے شاویز کو اپنا یہاں بیٹھنا دوبھر ہونے لگا تھا۔ ان کے تعارف کے بعد میرب اور ثانیہ اپنی باتوں میں مگن ہو گئیں، جبکہ شاویز اور عمر چپ بیٹھے تھے۔ شاویز کی تعلقی بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ثانیہ کی نظریں میرب پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ثانیہ کو وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا چمکتا چہرہ اس کے خوش ہونے کی نشانی تھا۔ ان کی آئس کریم کے آنے کے کچھ منٹ بعد ہی شاویز میرب کو ساتھ لیے وہاں سے چلا آیا کہ اسے ارجنٹ کسی کام کے لیے جانا ہے۔ شاویز، آپ جان بوجھ کر مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب نے منہ پھلائے کہا تو اس کے انداز پر شاویز نے مسکراتے اس کے گال کو چٹکی بھری، جس پر میرب نے غصے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹکا اور گھورتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھنے لگی جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیوی مجھے بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی ہے۔ شاویز نے اس کی تصدیق کی کہ وہ واقعی میں جان بوجھ کر وہاں سے جلدی آیا ہے۔ میرب نے ناراضگی دکھاتے اپنا چہرہ گاڑی کے دروازے کی طرف کر لیا۔ جب اسی وقت ایک فقیر شاویز کی طرف کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو شاویز نے شیشہ نیچے کر کے فقیر کی طرف دیکھا تھا جو اس سے پیسے مانگ رہا تھا۔ شاویز نے اپنے والٹ نکالا، جتنے پیسے ہاتھ لگے ان کو میرب کے سر سے وار کر دینے لگا۔ پر میرب نے چونکتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھا جو اب وہ سارے نوٹ اس فقیر کو پکڑاتے دوبارہ شیشہ اوپر چڑھاتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میرب نے استفسار کیا تو وہ شاویز کی سمجھ پر اپنی ناراضگی بھولی تھی۔ تمہاری وہ دوست تمہیں جس طرح گندی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے ڈر تھا کہیں تمہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، تو بس اسی گندی نظر کا اثر ختم کرنے کے لیے تمہارا صدقہ اتارا ہے۔ شاویز نے ہنوز ڈرائیونگ کی طرف توجہ رکھتے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے میرب کا دل پہلے گداز ہوا، لیکن پھر ثانیہ کے لیے اس کے بولے الفاظ اسے برے لگے تھے۔ میری دوست مجھے کیوں نظر لگانے لگی؟ آپ خواہ وہم کر رہی ہے۔ میرب نے بولتے اپنا چہرہ پھر سے ونٹ کی طرف کرنا چاہا تو شاویز کی آواز پر وہ رکی تھی۔ دیکھا، جب سے اپنی دوست سے مل کر آئی ہو بات بات پر خفا ہوئی جا رہی ہو مجھ سے، شاویز نے اسے جتایا تو میرب خجالت کا شکار ہوتی نظریں جھکائے اسے اپنے چہرے پر جھلتے بالوں کو کانوں کو پیچھے کرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ شاویز ثانیہ کو مزید برا نہیں بولے تو میرب نے اپنی ناراضگی ختم کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی بات پر شاویز نے اسے گھورا تھا کہ اسے اچھے سے سمجھ گیا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کیوں ختم کر رہی ہے۔ گھر چلو تو میں تمہیں گھر جا کر سیدھا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ دو نمبریاں کرنے لگی ہو تم۔ شاویز کے انداز پر میرب زور سے ہنستی تھی، جس پر شاویز بھی سر جھٹکتے مسکرا دیا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس ہنسی کو نظر لگ چکی ہے۔ تو مجھے اور پیسے بھیجو ورنہ میں ساری سچائی تمہاری بیوی کو بتا دوں گا۔ ثانیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی تو عمر کو کسی سے کال پر بات کرتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ ثانیہ نے ناسمجھ نظروں سے عمر کی پشت کو تکا تھا، لیکن جیسے ہی عمر بات کر کے پلٹا تو ثانیہ کو دیکھتے
چونکا تھا، لیکن پھر نارمل سے انداز میں اس کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ثانیہ نے پوچھا تو عمر نے بڑے سکون کے ساتھ اسے ساری بات بتا دی تھی کہ اس نے کس طرح شاویز سلطان کے کہنے پر شادی والے دن ثانیہ کو اپنی جھوٹی خودکشی کے بارے میں بتاتے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا، اور پھر جیسے ہی ثانیہ گھر سے باہر نکلی شاویز سلطان کے بھیجے بندیوں سے وہ اغوا کر کے لے گئے، کیونکہ شاویز کا یہی مقصد تھا۔ شاویز سلطان نے سارا پلان عمر کو بتاتے میرب کو دلہن کا لباس پہناتے ثانیہ کو گھر سے نکلنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بدلے شاویز نے عمر کو بہت سارا پیسہ دیا تھا، جس کے لالچ میں عمر نے اس کا کام کر دیا تھا، اور پھر بعد میں وہ ثانیہ سے شادی کرتے اس کے باپ کی جائیداد پر عیاشی کرنے لگا۔ لیکن کبھی کبھار اپنی عادت سے تنگ آتے وہ شاویز سلطان کو بلیک میل کرتے اس سے بھی رقم نکلوا لیا کرتا تھا۔ عمر یہ بات ثانیہ کو بتاتے کمرے سے چلا گیا، جبکہ ثانیہ گمسم سی بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے اب عمر کا لالچی پن سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ دوسری طرف میرب کے لیے شاویز سلطان کی اتنی محبت اسے جلن کا شکار کرنے لگی تھی۔ اس نے اسی وقت کچھ سوچتے میرب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت شاویز سلطان گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑتا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کسی صورت میرب کو خوش نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ جب اس کی قسمت میں خالص پیار نہیں تھا تو میرب کو بھی شاویز کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ ثانیہ کا میرب کے گھر آنا جانا بڑھنے لگا۔ شاویز کا میرب کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنا اس سے چبھنے لگا تھا۔ اسے اب عمر سے زیادہ شاویز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ عمر سے شادی کرتے پچھتا رہی تھی، جیسے بس اس کی دولت ہی سے مطلب تھا۔ اس نے شاویز کو دوبارہ پانے کے لیے ساری سچائی میرب کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہی دنوں میرب نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی تھیں، تو اس کا ذکر ثانیہ سے کرنے لگی کہ شاید وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ اپنی شرم کی وجہ سے چاہ کر بھی شاویز کو اس بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی اس بات پر ثانیہ کے چہرے پر نفرت ابھری، لیکن میرب یہ دیکھ نہیں پائی۔ تم شاویز کو بتانے سے پہلے ایک بار اچھے سے ہاسپٹل جاتے اپنا چیک اپ کراؤ، کیا پتا یہ تمہارا وہم ہو۔ میں ایک بہت اچھے ہاسپٹل کی ڈاکٹر کے بارے میں جانتی ہوں، تم وہاں چلی جاؤ، مجھے ایک اہم کام ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ لازمی جاتی۔ ثانیہ نے کھیل کھیلتے میرب سے کہا تو وہ اس کی بات مان گئی، اور پھر شاویز کو سرپرائز دینے کا سوچتے وہ خوش ہوگی۔ میرب ثانیہ کے گھر سے جاتے ہی اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے بتائے ہاسپٹل جا پہنچی تھی، جہاں پر ڈاکٹر ابھی بزی تھی، تو میرب اپنی باری کے انتظار کے لیے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد میرب کی باری آئی تو اس نے جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جانا چاہا، شاویز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ تو اسے بتائے بغیر ہاسپٹل آئی تھی۔ شاویز نے اس کے پاس آتے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑا اور ہاسپٹل سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرب نے سہمتے ہوئے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شاویز؟ میں یہاں اپنا چیک اپ۔ میرب نے کچھ بولنا چاہا، لیکن شاویز کی دھاڑ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اپنی زبان بند رکھو، ورنہ میرا دماغ گھوم گیا تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں۔ شاویز چلایا تو میرب نے ڈرتے ہوئے اس کا یہ عمل دیکھا۔ وہ اتنا حیران ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آ پائے۔ گھر آتے تک سارے راستے شاویز تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا آ رہا تھا۔ میرب بس اپنی ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے کامتے گھر آئی تھی۔ تم ماں بننے والی ہو، تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا اور اس بچے کو مارنے کے لیے جا پہنچی، کیوں؟ آخر کیوں؟ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے شاویز پر میرب کے دونوں بازو دبوچتے اس پر غرایت اس کی بات سنتے تعجب سے میرب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرب بڑی مشکل سے بولی تھی۔ تو پھر تم وہاں اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر کے پاس کیا کر رہی تھی؟ شاویز کے الفاظ پر میرب بری طرح چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اس ہاسپٹل میں موجود ہوں؟ میرب نے اب کی بار مضبوط آواز میں سوال کیا تھا۔ شاویز اس کے اس انداز پر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو اور اس بچے کو ختم کرنے جا رہی ہو، اور شاید اب تک ایسا ہو بھی چکا ہوتا جو میں بر وقت وہاں پہنچتا نہیں۔ شاویز نے اسے جواب دیا۔ اسے ابھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیسے کسی انجان انسان پر یقین کر سکتا تھا۔ آپ کو کال کرنے والی لڑکی تھی؟ میرب معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرب کے دل کو شاویز کی بے یقینی اور باتوں نے جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس وقت اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن پہلے وہ اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے شک کو دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں بننے والی بات سوائے ثانیہ کی کسی سے نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب وہ اس کے ساتھ پھر سے کھیل کھیلنے کی کوششوں میں تھی۔ میں نے اپنے ماں بننے کی خوشخبری اپنے علاوہ صرف ثانیہ کو بتائی تھی، اور اسی نے مجھے اس ہاسپٹل کا بتایا تھا۔ میرب کے الفاظ پر شاویز سمجھ گیا کہ ثانیہ نے ان دونوں کو استعمال کیا ہے۔ وہ بغیر کچھ جانے میرب پر غصہ کر چکا تھا۔ وہ شاویز اپنے سابقہ نرم انداز میں لوٹا، لیکن اب کی بار میرب اس کی پکار
अनसुनी करते वहाँ से तेज कदमों से चलती एक कमरे में जा बंद हुई थी। शावेज ने गुस्से से अपना पाँव वहाँ मौजूद मेज पर मारा कि वो किस तरह से सानिया जैसी चालबाज लड़की की बातों में आ सकता है। इसमें यकीनन मीरब का दिल दुखा था। इन दोनों मियाँ बीवी का बंदोबस्त तो मैं करूँगा कि दोनों याद रखेंगे, शावेज गुस्से से बड़बड़ाया। जब से मैंने सुना है कि मैं खाला बनने वाली हूँ, मुझसे तो अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही, इसीलिए तो सुबह होते ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। अगले दिन सानिया ये सोचते फिर मीरब के पास आ गई कि शावेज इस वक्त ऑफिस जा चुका होगा। वो इसी तरह मीरब को फिर से अपनी बातों के जाल में फंसा लेगी। उसे लगा था कि कल यकीनन उस डॉक्टर ने मीरब का अबार्शन कर दिया होगा, क्योंकि वो डॉक्टर इसी काम के लिए काम करती थी और सानिया ने उसे इस काम के लिए खसूसी पैसे दिए थे। लेकिन वो जो मीरब को रोते तड़पता हुआ देखना चाह रही थी, मीरब को नॉर्मल अंदाज में देखते सानिया बुरी तरह चौंकी, लेकिन फिर मसनूई खुशी का इजहार करने लगी। उसने मीरब का हाथ पकड़ना चाहा तो मीरब ने एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया था। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सानिया अभी कोई सवाल करती कि शावेज वहाँ आते इसके ऊपर चीखने लगा, जिस पर सानिया पहले डरी लेकिन फिर अकड़ते हुए खड़ी होगी। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? मैं तुम्हारी सच्चाई मीरब को बताकर जाऊंगी। सानिया ने सोचा अगर वो खुश नहीं है तो वो किसी सूरत मीरब को भी खुश नहीं रहने देगी। सानिया की बात पर मीरब ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। उसने सानिया और शावेज की सवालिया निगाहों से देखा था कि ऐसा क्या था कि वो दोनों इसे छुपा रहे थे। मीरब, तुम्हें पता है इस शादी वाले दिन मुझे अगवा करने वाला तुम्हारा ये शोहर था। उसने न जाने मुझसे किस बात का बदला लिया। सानिया ने मसनूई आंसू बहाने शुरू कर दिए। हाँ मीरब, मैंने ऐसा ही किया था क्योंकि मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, और दूसरा मुझे तुम चाहिए थी। मैं तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गया था, इसीलिए इस धोखेबाज लड़की को अगवा करते तुमसे शादी की, क्योंकि ये लड़की किसी और को पसंद करने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में आ रही थी और इसका इरादा था कि वो बाद में भी मुझे धोखा देते इससे ताल्लुक़ रखेगी। इसने शावेज सुल्तान को बहुत हल्के में ले लिया था, इसीलिए इसे सज़ा देना ज़रूरी था। लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत आम से अंदाज में वापस आते अपनी पसंद के लड़के से शादी कर चुकी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नागन बनकर हमारे घर में घुसी चली आ रही है। शावेज अपने मुंह से सारी सच्चाई बताते सानिया को नफरत अंगेज निगाहों से देख रहा था। मीरब खामोश सपाट सी दोनों को देख रही थी। उसकी खामोशी पर शावेज का दिल डोला के न जाने क्या फैसला वो कर जाए, जबकि वो कल इस पर बेख्तियारी भी दिखा गया था। लेकिन इसी पल वो आगे बढ़ी और सानिया के मुकाबिल खड़ी हो गई थी। सानिया ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन मीरब की तरफ से पड़ने वाला जोरदार थप्पड़ उसे खामोश करवा गया। शावेज के दिल में ठंडक पड़ चुकी थी। दिल थोड़ा पुरसकून हुआ। तुम तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। तुम हर मोड़ पर मुझे धोखा देते और फिर भी धड़ल्ले से मेरे सामने आ जाती हो। तुम्हें लगा था कि मीरब अब भी मासूम है, तुम्हारी बातों में आ जाएगी, लेकिन कल जो खेल तुमने खेला, एक माँ से उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम छीनना चाह रही थी, और एक माँ कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। ये बोलते ही मीरब ने एक बार जोरदार थप्पड़ सानिया के दूसरे गाल पर जड़ दिया था। मुझे उम्मीद है तुम मेरे सामने नहीं आओगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मीरब चिल्लाई तो सानिया अपनी प्लानिंग के यूं बर्बाद होने पर दांत किचकिचाती हुई वहाँ से निकलती चली गई। अपनी ज़िंदगी से सानिया का चैप्टर क्लोज होने पर शावेज ने गहरी सांस भरी। जब इसने मीरब को लड़खड़ा कर गिरते देखा तो एक जश्न में वो उसके पास जाते उसे अपनी बाहों में भर गया। क्या हुआ मीरब? शावेज ने भी बना प्यार और फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, छोड़े मुझे, मीरब ने अपने चकराते सर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शावेज ने उसे अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। मीरब जोर जोर से बोलती मजामत करने लगी। तुमने सानिया को थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा किया। अब मुझे भी जितने चाहे थप्पड़ मारो, लेकिन प्लीज़ गुस्सा ख़त्म करो, माफ़ करो मुझे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर। शावेज ने मीरब को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठते वो गाड़ी चलाने की बजाय मीरब से मुहाती हुआ। साथ ही इसने अपना चेहरा ज़रा तिरछा करके उसके आगे अपना गाल किया ताकि वो थप्पड़ मार सके। मीरब ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और फिर हल्के से उसके गाल पर हाथ रखते उसके चेहरे को झटका दिया और ज़ारों कतार रोते हुए शावेज के सीने से लगी थी। आप बहुत बुरे हैं। मीरब रोते हुए चिल्लाई। आई एम सॉरी मेजन, आई एम सॉरी। शावेज ने उसके गिर्द मजबूती से अपने बाजू हाइल कर दिए। मैं बेबी से शिकायत लगाऊंगी आपकी। मीरब ने हनोज उसके सीने में मुंह छुपाए कहा था। यार ये जुल्म तो नहीं करना प्लीज़। शावेज ने मिन्नत की। जैसे वाकई वो बेबी से डरता हो, वैसे बेबी गर्ल हुई तो यकीनन बाबा की साइड लेगी। शावेज की बात पर मीरब ने चेहरा उठाते उसकी तरफ देखा था। जी नहीं, बेबी बॉय होगा और मेरा साथ देगा, समझे आप? मीरब ने आंखें घुमाते कहा। तो अब की बार शावेज कुछ बोले बगैर झुका था और उसके चेहरे के नक्श नक्श पर अपना लम्स छोड़ते
وہ میرب کو بوکلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تھینکس میری جان، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ میرب کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس نے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ چلو پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں سے پھر تائی امی کے پاس جائیں گے، ان کو بھی خوشخبری سنانی ہے۔ پروگرام ترتیب دیتے شاویز نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔ میرب نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر لی تھیں۔